अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ इस्लामाबाद से, इवन मक्का से और इवन इस्तांबुल से बहुत सारी खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना भाई, सीनियर तजज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। मतलब 3 मुल्कों के नाम ले लिए, तो चौथा आपने भी बता देंगे। मैं भी किसी चौथे यूरोपीय मुल्क से बैठ के बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है वैसे। नहीं अच्छा है सर, वो यूरोप से उधर ही फैसले करें, वो ज़्यादा ज़रूरत है। यूरोप वालों ने बड़े बैनुल फैसले बर्रे कर लिए। आज़मी बैनुल बर्रे आज़मी टॉक हो रही है ना, जी, बिल्कुल, इसमें कोई टॉक शक शॉक नहीं। में। और जिन 3 ममालिक का मतलब 2 ममालिक का ज़िक्र हुआ है, उसमें से ज़ाहिर है हॉलैंड भी है, जहाँ से ये प्रोग्राम हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको एक पाकिस्तानी होने के नाते से ये मुबारकबाद हो, और मुझे ज़रा ये बताएँ कि ये एग्रीमेंट कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए। इतनी बड़ी जो है वो पेशरफ्त इन हालात में तवक्का थी कि ये इस लेवल तक चले जाएँगे? सऊदी अरब के बाद इसमें तुर्किया का शामिल होना सर? देखिए, कभी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हम आरसीडी की शाहराएँ पढ़ते थे जी। कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की हैं जी, फिर रेलवे है जी। कभी हम कोई मुआहिदा पढ़ते थे, फिर हम कहते थे ओआईसी, मुस्लिम उम्मा कित्थे गई सी। तो ये चीज़ें हमारे लिए थी और हर बंदे का दिल में एक ख्वाब होता था कि काश कभी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो सके। तो ये जो काम जिसका बीड़ा उठाया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, और वो सिलसिला बन गया जब हमने मार्का हक में इंडिया की चित्रौल की। और जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा था चाइना के मुकाबले में अमेरिका के लिए, तो वो तो अपनी सिक्योरिटी नहीं बचा सका, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड क्या करता? तो वो पाकिस्तान का एक नया काम दुनिया के सामने आया। फिर ईरान की जंग में उन्होंने हमारे लिए अपनी पिछले साल जून की बात कर रहा हूँ, तो शुक्रिया की करारदाद पास की। फिर जो सिफारती काम 28 फरवरी के बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर में किरदार अदा किया। अमरीकी सदर हमारे बारे में हमेशा से ही तारीफ़ी और तौसीफ़ी कलमात, जबकि उनसे तवक्को नहीं होती थी लोगों को कि वो कब क्या कर जाएँ, अभी तक वो ठीक है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने सबसे पहला काम तो ये किया कि सऊदी अरब को समझाया, जब उनकी आयल फील्ड पे हमला किया, ईरान ने, कि आप जवाब ना दें, और फिर ईरान को समझाया कि हमारा और सऊदी अरब का एक बाकायदा मुआहदा है कि एक पे हमला, दूसरे पे हमला, तो हमें आप मजबूर ना करें। आप भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो आपका आपस में जो है ना रिस्ट्रेंट शो करें। वो अब आप देखें कि इस वक़्त वो उरूज पे चले गए, जब उन्होंने अपने पड़ोस में ईरान ने जो खड़े हुए शिप्स हैं अमेरिकन, उन पे ऊपर हमला नहीं किया। इसराइल चूँकि सेकंड वार में आया नहीं, लेकिन हो तो इसराइल के लिए लड़ाई रही है। इब्राहिम अकॉर्ड किसके लिए हो रहा है? उन्होंने गल्फ़ के हर मुल्क के ऊपर अपने मिसाइल ठोकने शुरू कर दिए, और सऊदी अरब ने तहम्मुल का भी मुज़ाहिरा किया। हूथियों को डाला गया, चूँकि वो प्रॉक्सी हैं, तो सारी दुनिया को पता है ईरान की हैं। तो उनको जवाब सऊदी अरब ने खुद भी दिया और समझाया गया, और पाकिस्तान ने एक बड़ा ओपन सख्त स्टेटमेंट भी इश्यू किया कि आप ज़हन में रखें कि ये हमारा मुआहदा है और आप सऊदी अरब की तरफ मत जाएँ। हूथियों को बाकायदा एक मैसेज था। तो आपको पता है कि 4 ममालिक जब स्विट्ज़रलैंड में मैच हो रहा था एमओयू का साइनिंग, और अगले वो हो रहे थे, तो मिस्र में एक मीटिंग हुई थी जिसमें तुर्किया, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी वज़राए ख़ारिजा चारों की मीटिंग हो रही थी, और दुनिया ये समझ रही थी कि 4 मुल्क कोई दिफ़ाई मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता है, जब ये मुआहदा हो गया तो कल जो खुद वज़ीर ख़ारिजा हैं तुर्की के, उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहले मिस्र आ सकता है। आपको हुँ, पता है मिस्र के इसराइल से भी बड़े ताल्लुकात हैं, और दुनिया जी। को पता है कि जिस तरह ईरान के अंदर मोसाद की पेनिट्रेशन थी, तो वहाँ पे मेरी अपनी इत्तलात है कि उनकी है पेनिट्रेशन वहाँ पे। लेकिन चूँकि ये देख रहे हैं, और आज अभी कुछ देर पहले इसहाक डार साहब ने भी एक स्टेटमेंट इश्यू किया है, और वो समझें उसकी मज़ीद तफ़सील है कि खित्ते के दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ये जो मुआहदा है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। ये इन 3 मुल्कों का आपस में एक-दूसरे की मदद करने का हुँ, दिफ़ा के लिए है, किसी जाहिरियत पे नहीं है। तो इन शराइत के इन तीनों मुल्कों का आपस में किसी और मुआहदे में जहाँ वो जुड़े हुए हैं, उस पे असर नहीं पड़ता, और किसी और मुल्क से पड़ा हुआ है उनका मुआहदा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के, तुर्की के, जिस-जिस मुल्क के साथ भी राब्ते हों,
تو کوئی روک سکتا ہے؟ آذربائیجان ہم ان کے فل سپورٹر ہیں، وہ ہمارا سپورٹر ہے، ہم آرمینیا پہ ان کے ساتھ تھے ہمیشہ سے، وہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو اسرائیل کو تیل جا رہا ہے وہ آذربائیجان سے جا رہا ہے، تو پاکستان تو احترام کرتا ہے نا ہر ملک کا، کہ وہ اپنے اپنے معاہدے جہاں سے مرضی کریں۔ اب جیسے اسکندری صاحب آئے تھے، ایرانی وزیر داخلہ، اسلام آباد، تو یہاں سے وہ دلی چلے گئے، تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو بڑی شروع دن سے ہے کہ کلبھوشن یادیو ایران کا تحفہ تھا، جو ہمارے ہاں انڈیا کی طرف سے دہشت گردی کر رہا تھا، اور ہم نے پکڑا۔ خود ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی، ان کے ایٹمی سائنسدانوں کی ہوئی، جرنیلوں کی ہوئی، اس کے اندر موساد کا ساتھ دینے والے تو یہی انڈین ایجنٹ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ایران کا فیصلہ ہے، ہم اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتے۔ ہر ملک کا اپنی جگہ پہ ہے، ہمارا مطلب متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، ہوتے رہیں، ہمارے اپنے بہترین پاکستانی وہاں پہ بڑے لاکھوں کے تعداد میں کام کر رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں ہے، ہمارا متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں، ہمارے قطر کے ساتھ بھی ہیں۔ تو پاکستان کی طرف سے یہ جو ابھی وزیر خارجہ نے کہا، میں نے لمبی تمہید بنا دی کہ اگر لوگ سمجھنا چاہیں تو دیکھیں کہ اس معاہدے کا کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر کل کوئی اسرائیل سعودی عرب پہ حملہ کرتا ہے تو کون کرے گا مدد؟ مطلب ہم تو پرانے معاہدوں میں ہیں، 50 سال سے بھی زیادہ پرانے معاہدے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے، حرمین شریفین کی حفاظت کے، اگر وہ خادمین حرمین شریفین ہیں تو ہم محافظ حرمین شریفین کا لقب لے چکے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ترکیہ بھی آ گیا، اور ترکی اور سعودی عرب کا آپ کو پتا ہے کوئی انہوں نے ظاہر ہے جو سعودی عرب بنا وہ عثمانیہ سلطنت سے لے کے بنا تھا نا، ترکیوں سے، تو کوئی جی، اچھے نہیں تھے، جس طرح ایران کے ساتھ عرب اور عجم کی ایک لڑائی ہے، تو پاکستان نے تو سب کے ساتھ بیلنس کیا، امریکہ کے ساتھ بھی کیا، چائنا کے ساتھ بھی کیا، ماسکو کے ساتھ بھی کیا، اور گلف میں ساروں کے ساتھ، کوئی ہم پہ یہ انگلی نہیں اٹھاتا کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری قیادت نے سفارتی سطح پہ، دفاعی سطح پہ جو جنگ لڑی ہے اور جو جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ بہترین ہے، تو یہ خوشخبری ہے اہل پاکستان کے لیے، ایک تحفظ کا احساس ہے کہ دیکھیں اس کی لینگویج یہ ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ، تو آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب ایک معاشی قوت ہے، اور ہم ڈیفنس کے لحاظ سے بہترین کیپیبلٹی رکھتے ہیں، پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی قوت ہیں۔ ترکیہ کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے 20 سال میں، فقید المثال۔ ہماری جو انڈیا کے ساتھ لڑائی تھی اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈرون تھے وہ ترکی کے تھے، ہم ٹیکنالوجی لے کے بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو تعاون بنے گا آپس میں، میزائل سازی ہم کر رہے ہیں، ترکی کر رہا ہے، وہ شپس کر رہے ہیں، ہم طیارے کر رہے ہیں، تو چیزیں ملتی ہیں، تو تینوں ملکوں کا اکٹھ جو ہے وہ حفاظت مہیا کرتا ہے تینوں کی ایک دوسرے کے معاملے میں، کہ جی یہ تو سب کھڑے اکٹھے ہو جائیں گے تو چوتھا ملک سوچے گا پہلے کہ پھر ہمیں کس قوت کے ساتھ کس سے لڑنا ہے، تو یہ کافی بڑا میسج ہے اسٹرانگ۔ کافی بڑا میسج اور بڑی آپ نے تفصیل سے بتایا، اگلے 3 سوال بھی اس میں آپ نے لے لیے۔ آپ نے یہ کہا کہ سعودی عرب پر اگر حملہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کی ترکی بھی حفاظت کرے گا اور پاکستان بھی حفاظت کرے گا۔ پاکستان پر اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے تو کیا سعودی عرب اور ترکی بھی ہندوستان پر حملہ کریں گے یا پاکستان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے سر؟ اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا، یہ معاہدہ یہ نہیں ہے کہ صرف سعودی عرب پہ حملہ تو ہم سارے جائیں گے، یہ ہے ایک پہ حملہ سب پہ حملہ۔ ہوں، تو اگر انڈیا کرے گا تو اب انڈیا کو پتا ہے نا کہ پھر ترکی جو پہلے بھی اوپنلی ساتھ تھا، جی، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈرون انہوں نے کوئی خفیہ طور پہ تھوڑی دیے ہوئے تھے ہمیں، تو ان کی تو سیاحت پہ بھی انہوں نے بڑا ڈالا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ہم نہیں جی، جائیں گے جی، جی، استنبول اور جی، فلانا ڈھمکانا، تو کیا استنبول کو نیچے بیٹھ گیا تھا؟ تو اب باہم معاہدے میں تینوں ملک آ گئے، تو آپ ہوں، یہ نہ تصور کریں کہ پھر یہ وسائل ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اور یہ سب کو سمجھ ہے، میرے خیال میں تو طالبان رجیم کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اگر ایک سائڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 1000 کلومیٹر، 1400-1500 کلومیٹر ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ادھر سے لگا ہوا ہے، تو پچھلی سائڈ پہ ترکی کا بارڈر بھی لگا ہوا ہے، اور وہ نارتھ بنتا ہے افغانستان کا۔ تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب ترکی یہ کہے گا کہ اب آپ بھی حملہ کر رہے ہیں، ترکی تو میزبان بنا تھا پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے ساتھ جی، مذاکرات میں دوحہ کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں، اور وہاں پہ سے ساری بات آ گئی تھی کہ وہ فون کرتے تھے اور جواب میں کہتے تھے نہیں ماننا، لکھ کے کچھ نہیں دینا، تو پھر یہ باتیں تو براہ راست ترکی کے علم میں ہیں، ہمارے بھی علم میں ہیں، ہم تو دنیا بھر میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر دہشت گردی، انڈیا اسرائیل اور یہ سارے پیسے ملا کے پراکسی لڑ رہا ہے، افغانستان کی پوری جو طالبان رجیم ہے سپورٹ کر رہی ہے فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج کو۔ تو یہ کافی لوگوں کے لیے میسج ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت بھی تکلیف بہت سارے ملکوں کو ہے اس معاہدے کی، لیکن ہمیں ان کی تکلیف کا ازالہ نہیں کرنا، ہمیں اپنے اپنے ملکوں کا دفاع کرنا ہے۔ اچھا، رن صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ہندوستان کتنا اکیلا ہوا ہے؟ خطے میں کسی کے ساتھ نہیں بن رہی،
پہلے چائنا اور پاکستان کے ساتھ اس کی ہوتی تھی، اب تو یہ دائرہ کار بڑھ گیا نا، اس کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں لگتی، بنگلہ دیش میں وہاں پر ان کی حکومت ہوتی تھی باقاعدہ ختم ہوگی، نیپال سے لے کر تمام، تو ہندوستان کتنا اکیلا ہو گیا، اور اس صورت میں ہندوستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا اگر آنے والے وقت میں اس وقت ہندوستان کی کسی کے ساتھ ٹینشن ہوتی ہے تو؟ مارکہ حق میں جب ششی تھرور نام ہے نا، غلط نہیں اگر میں لے رہا، جی جو پارلیمنٹیرین تھے کانگریس کے اور لیڈ کر رہے تھے اس کو، جو ڈیلیگیشن پوری دنیا میں بھیجا تھا، وہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا سفارتی تنہائی میں اضافہ ہو گیا۔ ان کے بہت سارے دانشور جو ان کے حق میں بھی ہیں بی جے پی کے، اور ان کے اوپر ناقد بھی ہیں، لیکن اپنے ملک کے تو لائل ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ مودی جی آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، آپ کی ویلیو کیا رہ گئی ہے؟ ٹرمپ کو تو وہ جواب نہیں دے سکے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا نا 10 مئی کے بعد، کہ بھائی وہ جو طیارے بڑھاتے چلے گئے تو مودی کی زبان سے نہیں نکل رہا، کیونکہ ریکویسٹ تو انہوں نے کی تھی نا سیز فائر کے لیے۔ تو اب وہاں پہ بڑی بے شمار تنقید شروع ہو گئی ہے کہ آپ سفارتی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، آپ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کسی بات چیت میں۔ تو ظاہر ہے کہ الحمدللہ جو پاکستان کسی کاؤنٹنگ میں نہیں لاتا تھا بھارت اپنے طور پہ، اور بہت سارے ملکوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ ایٹمی قوت ہے لہذا بس ان کے پاس یہی کچھ ہے، تو ہم نے تو روایتی جنگ میں ان کی جو ایسی تیسی پھیری ہے۔ تو آپ کو پتا ہے پھر اس کے بعد سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، پھر اب یہ سہ فریقی معاہدہ ترکیہ کے ساتھ بھی ہو گیا، اس میں اور ممالک بھی آئیں گے، گلف کے ممالک، مطلب اس میں کویت شامل ہونا چاہ رہا ہے، اس میں قطر شامل ہونا چاہ رہا ہے، بحرین ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہونا چاہ رہے، بلکہ یہ تینوں ملک اب مل کے دیکھیں نا، جو 3 ملکوں کا معاہدہ ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ صحیح، اب یہ تینوں کا جو معاہدہ ہے وہ ان تینوں ممالک کے باہمی معاہدے کہیں پہ بھی ہیں، تو کیا آپ کتنا عرصے سے کویت نے ایک ڈیفنس پیکٹ رکھا ہوا تھا، اب انہوں نے سائن کر دیا ہے۔ اب تو اطلاعات ہے نا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح کا معاہدہ ہو، تو پھر وہ چاہنے کے لیے بھی پھر ان کو بہت کچھ کلیئر کرنا پڑے گا نا اپنے آئندہ کے عزائم کے حوالے سے۔ وہ تو ہمارے پاکستانیوں کے ویزے کافی عرصے سے انہوں نے روکے ہوئے ہیں اور شرائط بہت سخت کی ہوئی ہیں۔ تو پھر میرا خیال ہے کویت کے امیر کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پہ مستقل تعلقات میں رکھنے نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان کویت کے خلاف نہیں ہے، کویت بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، ہم اسلامی برادر ممالک ہیں، لیکن غلط فہمیوں میں چیزیں تو پھنسی ہیں، تو ان کو نکلنا چاہیے تاکہ آگے بڑھ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے میں نے ذرا جانا ہے نظام کے حوالے سے گفتگو کرنی، لیکن آخری سوال، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل، ان دونوں کے لیے ظاہر ہے ان دونوں کی کاوشوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اس وقت کتنا کریڈٹ ہے دونوں کا، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس پہ کتنا اثر پڑے گا اس کا، اور وہ جو لینتھ ہے 5 سال پورے کرے گی، کہا جا رہا تھا کچھ مسائل ہیں، سسٹم کلیپس کر گیا۔ دیکھیں، میں مستقبل کی وہ جوتشی تو ہونی کے پیشین گوئیاں کرتا رہوں کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن جو ہم حالات دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، میں نے تو سٹارٹ میں یہ کہا کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج بے ہم شک، کہاں کھڑے ہیں مل کے چلنے پہ۔ تو جو میری اطلاعات ہیں، میں بڑے 2 3 دن 4 دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ 2029 تک شہباز شریف وزیر اعظم ہے، سسٹم بھی یہی ہے۔ اس کے اندر جو تبدیلی کی بات ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں نا، انہوں نے کہا ذاتی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ محسن نقوی کی ہے، بیسیکلی وہ ہے جو انہوں نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر گیا اس کے اوپر، لیکن اگلی بات جو تھی کہ جی یہ ہمیں تبدیلی لانی چاہیے، کہ چھوٹے صوبے کر لیں، انتظامی یونٹ کر لیں، اس پہ وہ حامی ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اچھا، اس کے اوپر آرگومنٹ دونوں طرف سے ہیں، لیکن ایکچوئل فیصلہ تو پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے نا، آئینی ترامیم کر کے۔ ریفرنڈم کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، تو میں تو مسلسل کہہ رہا ہوں، جس دن محسن نقوی نے جمعرات کو یہ تقریر کی تھی تو ایکسپرٹ پروگرام میں ایکسپریس کے میں نے اسی وقت 7:12 پہ کہہ دیا تھا کہ مجھے ریفرنڈم کی خوشبو آ رہی ہے، تو ریفرنڈم سوچنے والے یہ سوچ لیں کہ ضیاء الحق اور مشرف کے بعد وہ ریفرنڈم کے نتائج کہاں گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ پائیدار عمل نہیں ہے۔ پائیدار یہ ہے کہ بے شک مخالفت ہو لیکن آپ بحث کرائیں، کوشش کریں کہ اتفاق رائے سے جتنا ممکن ہو سکے کریں، پارلیمنٹ کے اندر ٹکا کے بحث کرائیں، پارلیمنٹ کے تھرو مسودہ پبلک کریں۔ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، بے شمار اوورسیز پاکستانی اور ہیں، ان سے رائے لیں، دنیا کے ایکسپرٹ سے رائے لیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں نا، اب ہماری آبادی میں آج جتنا اضافہ ہو چکا ہے، 10% ہماری فوڈ کی کمی ہے، جو اگلے 5 سال میں 25% پہ چلی جائے گی، آبادی بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں ہمیں سوچنی پڑے گی کہ آبادی کو روکنا کیسے ہے، اور پانی جو ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو سیلاب کی صورت میں جیسے انڈیا پانی چھوڑتا ہے،
ایک سال روکتے ہیں، ایک سال چھوڑتے ہیں، تو جو 17 ملین کیوبک فٹ آ رہا ہے وہ 35 پہ جاتا ہے، تو وہ بھی تو سمندر میں بہتا ہے یا پھر لوگوں کے گھر تباہ کرتا ہے، تو ہم ریزروائرز بنانے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ نہروں کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی بالکل اوپنلی پیچھے سے انہوں نے حرکت دی، قوم پرستوں کو سڑکوں پہ لا کے وہ منصوبہ روک دیا۔ پنجاب سے مریم نواز نہر اپنا جو ڈیزگنیٹڈ پانی ہے پنجاب کا، اس کے ذریعے نہر بھاولپور تک، چولستان تک لے کے جانا چاہ رہی ہے، اس پہ اعتراض کس چیز کا ہے؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے آبادی کو بھی روکنا ہے، ہمیں پانی کے ذخائر بھی چاہیے ہیں، تاکہ اگر کوئی دوسرا ملک پانی پھینکتا ہے تو ہم کہیں گے جی ہم ریزرو کر لیتے ہیں، ہم کیوں اس کو ضائع ہونے دیتے ہیں؟ لوگوں کی املاک تباہی میں جاتی ہیں، تو ہمیں ریزروائرز بنانے ہیں، ہمیں ڈیم بنانے ہیں، تو ہمیں پلان تو کرنا ہے نا، اور اس کی بحث ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی کہے کہ جی انگوٹھا رکھ کے کرائیں گے، اور کوئی کہے کہ جی بہت لیٹ ہو چکے، جتنا لیٹ ہو گئے وہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن آئندہ کے لیے تو تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ بالکل کرنی چاہیے۔ اچھا سر، نقوی صاحب نے جو باتیں کی، بہت ساری باتیں پہ مطلب ایگری بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ چیزیں زیادہ نہیں کر گئے؟ لیپ ٹاپ دے کر اور یہ وہ کر کرا کر، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا تھا سر؟ اب دیکھیں نا، لیپ ٹاپ پہ جب بات کی تو میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود سوال کیا تھا وہاں پہ، جب پریس کانفرنس ہوئی اگلے دن، میں نے کہا جی آپ نے ابھی کہا ہے کہ 10,000 بچے لیپ ٹاپ اور ٹیب دے کے ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو لیکن جو حضرت کہہ رہے تھے کہ سسٹم خراب ہو گیا، کولیپس کر گیا ہے، وہ تو لیپ ٹاپ کی مثال دے کے کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف افادیت موجود ہے، دوسری طرف وہ ظاہر ہے، وہ نقوی صاحب نے تو ایس ایچ او کا بھی کہہ دیا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو آپ ان کو اس طرح، ٹھیک ہے کہ ان کا تاثر جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بولتے ہیں، تو اس کا فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہوا نا، اس اسٹیٹمنٹ سے نقصان ہوا۔ کنٹروورسی بنی۔ تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جتنا ان کا تھا، مطلب وہ زیادہ جب بھی بولتے ہیں تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے، بولے تھے پھر چپ رہے، لا اینڈ آرڈر پہ نہیں بولتے نا، اب جب سے ایس ایچ او والی بات کی تھی، تو اب آپ باقی جگہوں پہ آپ شاید زیادہ بول گئے، آپ کے ذمے اگر کوئی کام تھا بھی صحیح تو آپ نے اس کو خرابی کر دی، تو چلیں کر لی، لیکن بحث تو ہونی چاہیے نا، آپ آؤٹ رائٹلی، میں آپ، ہم کیوں کہیں گے جی یہ کیوں تجویز اس کے ذریعے دی؟ ہاں، میرا اعتراض یہ تھا، اور میں ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جن کے ساتھ بیٹھ کے دی وہ تو مسئلہ ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے ماشاء اللہ بڑے ہماری ایکسپورٹ کے لیے کام کرتے ہیں، تاجر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن کماتے تو یہ یہیں سے ہیں نا، عام پاکستانی کی جیب سے ہیں۔ میں آپ کو تو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ ہالینڈ بیٹھے ہیں، لیکن ابھی جو انہوں نے 4 روپے یونٹ سستا کروایا اپنے لیے، کمرشل صنعتی یونٹ ایکسپورٹ کے لیے، ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے لیے، تو بدلے میں تو عام پاکستانی کے اوپر انہوں نے گوشت۔ ایک فکس چارجز میٹر پہ لگوا دیے، تو وہ تو عام آدمی کی جیب سے نکل کے ہم ان کو دے رہے ہیں، اور بدلے میں انہوں نے ایکسپورٹ ڈاؤن کر دی، فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ یہ چیزیں ہیں کہ یہ ہر صدر، ہر وزیر اعظم، ہر آرمی چیف کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہی لوگ ہر وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، ہر آرمی چیف کو بتاتے ہیں کہ جی مسئلے کا حل یہ ہے، تو بھئی یہ مسئلہ کیوں چل رہا ہے؟ رعایتیں ہمیشہ آپ لیتے ہیں، جواب میں تو آپ کچھ نہیں دیتے، بلکہ ابھی تو ایک نئی بات سامنے آئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، میرا تو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جی یہ اس پہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، ہم بھی کریں گے، آپ بھی چیک کریں، آپ کہیں ہو سکتا ہے آپ بھی اس دھندے میں کسی کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ہم کہتے تھے یہ ڈالر باہر سے نہیں لاتے، مجھے ایک دوست نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ کام اور شروع ہو گیا ہے، یہ یہاں سے ایل سی کھولیں گے ایک کمپنی کے نام پہ جو کہ ایکچولی انہی کی اپنی ہوتی ہے، تو اس کو بالفرض $4 پروفٹ شو کیا ہے، وہ آ جائے گا پاکستان میں، لیکن جب تھرڈ پارٹی کو بیچیں گے تو وہ جا کے $30 پروفٹ پہ بیچیں گے، تو $4 کے بعد $26 تو باہر اپنی کمپنی میں رہ گئے نا، ریبیٹ تو میرے اور آپ سے لے لیا، جیب سے نکال کے لے لیا، پھر میں کہہ رہا ہوں آپ سے، مطلب جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں وہ تو پے تو وہ کرتے ہیں نا، ان کے ریبیٹ اور ان کے جو ان کو جو رعایتیں ملتی ہیں نرخ میں، ساری سب کچھ میں، تو یہ بھی چیز چیک ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کیا دھندا ہے۔ یہ چیک ہونا چاہیے، لیکن جب آپ 30 کروڑ، 40 کروڑ، 50 کروڑ جیب میں لے کر ساتھ ڈال کر چلے جائیں، اور پھر جا کر کسی جنرل کو یا کسی اور کو یا کسی کو سمجھائیں، حکمران کو، تو وہ آپ کی بات ویسے ہی سمجھ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے 40-50 کروڑ تو جیب میں آپ نے ڈالا ہوا ہے۔ چلیں سر چلے جائیں، لیکن محسن نقوی صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد کسی ضد میں نہیں پڑے، مطلب آگے سے وہ کول رہے ہیں اور معاملات کو اسی طرف لے کے چلیں، اور نون لیگ بھی، تو یہ بھی میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے کہ بحث مباحثہ آگے شروع نہیں ہوا۔ سر آخر میں ذرا یہ بتائیں کہ جو اصل مسائل کہا جاتا ہے این ایف سی ایوارڈ جو ہے، اور نہیں اس آپ میں جو مسائل ہیں سر، اس میں کوئی نئی ترامیم یا نئی کچھ ہونے جا رہا ہے یا؟ دیکھیں، جب 27ویں ترمیم ہوئی تھی نا، تو پرائم منسٹر نے جب شکریہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا بلاول بھٹو کے ساتھ میں الگ سے بیٹھوں گا کہ ہمیں این ایف سی پہ بات کرنی ہے،
اچھا जी, انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ٹویٹ کیا تھا 27ویں سے پہلے کہ کیا ڈیمانڈز ہیں، آبادی ہے، ایجوکیشن ہے، فلاں ہے، کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے۔ تو وہ تو نہیں مانتے، لیکن اب بجٹ میں تو چاروں صوبوں نے سیکریفائس کیا نا، سب نے پاکستان کے دفاع کے لیے، خراجات کے لیے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کاٹ دیے، اور پنجاب نے سب سے زیادہ $650 ارب 650 ارب روپے شاید چھوڑے ہیں اس کام کے لیے کہ جی ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہمارے ایکسپینسز ہیں، ہم ایک جنگ لڑ کے جیتے ہیں، تو وہ کیا آپ کو آئندہ جنگ کا خدشہ نہیں ہے؟ کیا آپ تیاری نہیں کریں گے جو آپ نے ڈرون چلائے، جو آپ نے میزائل چلائے، اس سے زیادہ بڑی مقدار میں اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو تیار کرنا ہے؟ تو وہ تو ہماری سب کی ضرورت ہے، ہم تیار نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی ایٹم بم تو ہر چیز کا علاج نہیں نا ہے کہ دنیا ہی ختم کر دینی ہے۔ وہ طبیعت درست کرنے کے لیے وہ چیزیں چاہیے۔ ابھی تو ہم نے ڈاکٹر قدیر کا مال شروع ہی نہیں کیا تھا، الفتح 1 پہ ہی کام ختم ہو گیا، وہ تو کہاں 5 تک پہنچا ہوا ہے، اور کہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تو ہم نے 14 اگست کو بھی اناؤنس کرنا تھا پریڈ میں، لیکن چونکہ ویدر کی وجہ سے اب وہ پریڈ تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ تو چیزیں اناؤنس ہو جائیں گی، کچھ بہتری کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، شاید کچھ دکھایا جائے گا۔ تو آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اتنا اگریسو ہونا، نون لیگ بھی الیکشن ہاری تھی، 8-9 کا مقابلہ تھا، 9 پیپلز پارٹی اور 8 پاکستان مسلم لیگ نون، لیکن وہ تو میں نے دیکھا وزیر اعظم نے مبارکباد دی، بلکہ اپریشیٹ کیا، ان کی کمپین کی تعریف کی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر 12 میں سے 3 سیٹیں لیتے ہیں اور نون لیگ 9 لیتی ہے، یا مظفر آباد میں، پھر اس کے بعد پنجاب میں 10/10، تو ماننا چاہیے یا واقعی گڑبڑ ہوئی ہے کشمیر کے انتخابات میں؟ دیکھیں میں نا اس کو اسپورٹس مین اسپرٹ پہ اس لیے نہیں بات کرتا کہ پاکستان کی سیاست راجنیتی کا جو کھیل ہے وہ اپنی مائٹ منوانے پہ ہے نا۔ تو بلاول صاحب نے نہیں لیکن جہاں سر چلیں، بالکل اب دیکھیں نا، آپ بڑے اتنے سینئر ہیں، میری جرت نہیں میں آپ کو، لیکن شہباز شریف صاحب تو اس پہ پورے ہوئے نا، جس کا ذکر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کرتا، شہباز شریف تو اس پہ پورے اترے، نون لیگ تو نہیں پوری تو اتری اس میں۔ راجنیتی کا کھیل یہ نہیں ہے نا جو شہباز شریف نے کھیلا، کیوں او کھیلا؟ اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب آپ کھیلے تو جو 2 آزاد آپ کے جیتے تھے وہ چلے گئے نا استحکام پارٹی کے پاس، اور ہماری مرضی جو سے گئے دو نا، کیونکہ ان بیچاروں نے نہیں اپنے مرضی علاقوں میں کام نہیں، کرنا تھا۔ مرضی نہیں، اے تسی کہہ لو، میں نہیں کہندا، 2 ادھر سے چلے گئے، 2 استحکام کو مل کے 4 وہاں چلے گئے نا۔ تو اگر یہ ہونا چاہیے تھا تو اپنے بندوں کا پیرا بھی دینا چاہیے تھا، اور مضبوط اپوزیشن کے لیے ہونا چاہیے تھا، ان 2 کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ راجنیتی یہاں کا پہ کھیل لفظ ہے۔ سی لیا میں نے۔ نہیں آپ سی لیں، میں نہیں سیوں گا۔ اب اگلی بات پہ چلیں، جب نون لیگ نے پوری آپ دونوں کمپین میں آئے تو جی، کہ جی بی میں تو کمپین نہیں تھی نا، میاں صاحب ایک ہوٹل میں گئے، وہاں میٹنگ کی اور آ گئے، تو یہاں پہ تو 2 بڑے جلسے کیے، اور رزلٹ بھی آپ نے دیکھے، مریم نواز وہاں پہ تھی، وفاقی وزراء تھے ساتھ، اور وہ مسلسل کمپین کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام، پھر خواجہ سعد رفیق، پھر پنجاب کیبنٹ کے وزراء کی ڈیوٹیاں لگی تھی، مریم اورنگزیب ان سب کو لے کے لیڈ کرتے ہوئے سارے پنجاب کے وزراء کو چلا رہی تھی۔ خواجہ عمران نذیر دیکھے نا، میاں چنو تک کشمیر والی سیٹ پہ لاہور سے لڑ رہے تھے، یہاں پہ باقاعدہ گروپ بنا کے وزراء کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، ان پہ عمل درآمد ہو رہا تھا۔ تو رزلٹ یہ، ہر حلقے میں ایک کوآرڈینیٹر تھا پنجاب اسمبلی سے، ہر حلقے میں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، تو پھر اس کا نتیجہ نکلا نا، جی، آپ نے جی بی میں نہیں بنایا تو آپ جی بی میں رزلٹ اچھے نہیں لے سکے، آپ نے یہاں پہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری جی بی کے بعد یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب ان کا حق ہے، انہوں ہوں، نے میرا خیال ہے غصے کا اظہار زیادہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پہلی تقریر کے بعد ان کو مختلف چینلز پہ آ کے وضاحتیں بھی دینا پڑی کہ ان کی ریاست سے مراد کیا تھی۔ ہوں، تو وہ اچھا نہیں نا ہوا ایک بڑے لیڈر کے لیے کہ بغیر سوچے بولے، پھر اس کے بعد بھی وہ مزید جذباتی ہوتے چلے گئے ہیں۔ تو یا تو پیپلز پارٹی نا کل کا الیکشن کا بائیکاٹ کرتی۔ ہوں، جب یہ ہوا نا کہ میں بائیکاٹ کر سکتا ہوں، تو میں نے مسلم لیگ نون لیڈر سے بات کی، تو میں نے آپ کے نا بیچ میں کا لفظ نکال دیا ہے کہ جی یہ بائیکاٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں گے یہ لڑیں گے الیکشن۔ تو اچھا جی۔ الیکشن تو وہ لڑ رہے ہیں، تو دونوں نے مل کے ایک گیم تو ٹھیک کھیلی نا، کہ پی ٹی آئی تو ہے نہیں، تو آپس میں تو تاثر بھرپور دو نا لڑنے کا الیکشن، تو وہ تو دونوں نے اپنا بھرپور کردار نبھایا، رنگ لگایا، الیکشن ڈسکس ہو رہے ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر مسلسل، بس۔ رانا صاحب لیکن چلیں، آل رائٹ ہو گیا۔ آخری سوال سے پہلے ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، پاکستان میں 10 الیکشن نہیں ہوئے، لیکن کشمیر کی جمہوریت بڑی تگڑی ہے، وہاں پہ مسلسل 1970 سے الیکشن ہو رہے ہیں، کبھی بھی الیکشن سے باہر نہیں گیا کشمیر، لیکن یہ ذرا مشکل تھے، یہ جو ابھی حویلی میں جلسہ ہوا ہے یا باغ میں ہوا، اس جلسے کی اگر اسٹرینتھ دیکھیں، لوگوں کی تعداد دیکھیں، تو وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا انٹرنیشنل چینلز کی طرف سے، میں نام نہیں لیتا بلکہ لیتا ہوں الجزیرہ یا بی بی سی، کہ وہاں پر اتنی لاشیں، یہ وہ تو تاثر کافی حد تک زائل ہوا نا سر، لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں باہر نکل کے جلسے جلوس میں شرکت کی سر۔ یہ تو اچھا ہوا نا کہ انہوں نے جھوٹا تاثر دیا اور ایک اچھا اوریجنل تاثر سامنے آ
تو جی سر۔ کشمیریوں نے تو یہ بات واضح طور پہ بتا دی نا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کہیں اور نہیں کھڑے۔ جس بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جن لوگوں نے کمپین کی، لوگ باہر نکلے ہیں، ووٹ ڈالا ہے، تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے۔ پاکستان کے ساتھ کشمیری کھڑے ہیں، پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ جن لوگوں نے تاثر دیا، ابھی آپ دیکھیں گے نا کہ پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کھڑے ہیں، تو رزلٹ آ گیا الیکشن کا، تو یہ دوبارہ اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گے، اور جو تلخیاں ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی۔ اور جو میسج دینا تھا دنیا کو وہ چلا گیا کہ کشمیری عوام بھرپور انداز میں موجود ہیں، اور سیاست کا ان کو پتہ بھی ہے اور حصہ بھی لے رہے ہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دوں گا، نکیال سیکٹر سے لے کر وادی لیپا، وادی جہلم اور وادی نیلم تک میں ان جگہوں پر گیا ہوں جہاں سے انڈیا کے جھنڈے نظر آ رہے تھے، اور ان لوگوں کا اتنا زیادہ بلیو تھا، وہ کہتے جی میسج دے دیا جی پاکستان والے جا کے کہ اسی تواڈے فوجیاں تو پہلے ہندوستان دے اگے کھلوتے ہوئے ہیں۔ یہ میں وہاں کے بزرگوں سے گفتگو کی ہوئی جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ بڑا کمال کا میسج ہے۔ سر اب ذرا بتا دیں کہ مجھے وہ جو ججوں والا رولا ہے، آصف علی زرداری والا، وہ جو کچھ سائن کرنے ہیں، نہیں کرنے، ہونے نہیں ہونے، کیا رول ہے سر وہ؟ اچھا، یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنا تواڈے کول کیا اسمبلی پہ ہی کہتے سر؟ ہیں، نہیں نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے، چونکہ خلجی عارف حسین صاحب کا 2012 کا ریفرنس ہے، اور اس وقت اٹارنی جنرل جو ہے نا عرفان قادر صاحب تھے، جو آج کل اچھا صدر جی، صاحب کے لیگل ایڈوائزر ہیں، جو میری اطلاع کے مطابق اس ججوں کی سمری سائن ہونے پہ رکاوٹ بھی ہیں۔ اچھا اس جی، میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا، جب کمیشن فیصلہ کر دے تو باقی سب کا کام ڈاکخانے کا ہے، ہوں، منسٹریل کام ہے، فیصلہ کرنے کا نہیں ہے۔ تو ہوں، گورنمنٹ مطلب ابھی تو پرائم منسٹر نے کوئی بات نہیں کی ہے، نہ پی ایم آفس نے کوئی بات کی ہے۔ میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں، شاید اسپیکر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کو امیکیبلی سالو کرا لیں، ایاز صادق صاحب، ہوں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادروائز نوٹیفکیشن تو ہونا ہی ہے ججوں کا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے سبکی کا باعث بن رہا ہے کہ جن دو ججوں کے نام پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ، تو وہ فاروق نائک صاحب کو بتانا چاہیے نا، بلاول صاحب کو ٹھیک بریف کرنا چاہیے کہ آپ نے جن لوگوں کے نام دیے تھے وہ انٹرویو ہوئے تھے اس دفعہ، سارے جو جج بنانے تھے وہ فیل ہو گئے تھے اس میں، کہ وہ اس قابل نہیں تھے، تو آپ کوئی اور نام لے لیتے، یا تو یہ ہوتا نا کہ ان کی جگہ پہ جج رکھ لیے ہوتے۔ تو وہ تو سیٹیں چھوڑ دی ہیں، تو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ جو ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ وہ آرٹیکل کہہ رہے ہیں 175A کے تحت، 175(3) کے تحت یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جب کر دیا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے تو وہ فائنل ہے۔ ہوں۔ تو مطلب زرداری صاحب سائن کریں نہ کریں، ان کا کام یہی ہے کہ آیا تو ہے تو بہتر آگے ہے، توڑ دیں۔ گورنمنٹ بھی نہیں چاہ رہی بدمزگی ہو کہ ہم ان کے بغیر نوٹیفکیشن کر دیں، شاید کل شام یا پرسوں تک ہو جائے گا فیصلہ اس کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 27 سپٹمبر والا میں سوال بھول گیا ہوں، پی ٹی آئی آ رہی ہے اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے؟ نہیں، پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ ہر جگہ اجازت ہونی چاہیے جانے کی۔ قبضے کی بات پہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ 26 نومبر نہ وہ بھولے ہیں، نہ فیصلہ کرنے والے بھولیں گے، نہ 9 مئی بھولے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو سیاسی سپیس لینے کے سیاسی انداز اپنانا ہوگا۔ ابھی وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم تو آ رہے ہیں اتنے دن کے لیے، 20 لاکھ لوگ آئیں گے، ہم پلان کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان کو نقصان دیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا پہ سہیل آفریدی صاحب اپنا رنگ ضرور جما لیں گے، لیکن لیکن اس کا کوئی ہوگا نہیں، وہ مطلب اچھے بچے بن کے حکومت کریں، اور کرنی بھی چاہیے، صوبے پر توجہ دینی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور بیک اینڈ پہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لینا چاہیے۔ رانا صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اگلے سنڈے پھر آپ کو تکلیف دیں گے، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔